अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईमानी साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सेशन में हम गौर व फिक्र करेंगे इस बात पर कि किस तरह सूरतुल कहफ हमारे लिए दज्जाली फितनों से हिफाजत का ज़रिया बन सकती है और जो ये असहाबे कहफ थे इनकी ज़िंदगियों में हमारे लिए क्या सबक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज़ कर लेगा, और कुछ रिवायत में है जो सूरतुल कहफ की आखिरी 10 आयात हिफ्ज़ कर लेगा, ये आयात उसके लिए दज्जाली फितनों से और दज्जाल अकबर के फितने से हिफाजत का ज़रिया बन जाएंगी। सूरतुल कहफ की अहमियत का अंदाज़ा हमें इस बात से भी लगता है कि एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरतुल कहफ नाजिल हुई तो इसके साथ 70,000 फरिश्ते भी ज़मीन पर उतरे। बहरहाल इसका शान नज़ूल यूँ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद परेशान करने के लिए कह लीजिए या उनको जांचने परखने के लिए कह लीजिए, मुशरिकीन मक्का के 2 सरदार नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुईत, ये मक्का से मदीना यहूदियों के उलमा के पास गए। मक्का में एक अच्छी खासी तादाद में यहूदी आबाद थे, बसे हुए थे, और वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी नबी ने आना है, नबी आखिरुज़्ज़मान ने आना है, और उनको इस बात का इंतज़ार था वो शायद जो नबी आने वाला है हमारी ही नस्ल में से आएगा, यानी बनी इसराइलियों में से आएगा। बहरहाल नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुईत, जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हेलों से, बहानों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, सताया, उनकी दावत को रोकने की बड़ी कोशिशें की। वो दूर मुल्कों में जाते थे, वहाँ से नाचने और गाने वालियों को लाते थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान सुनाया करते थे, अल्लाह की जहाँ कहीं बड़ाई बयान कर रहे होते थे, तो नज़र बिन हारिस उन लौंडियों, उन बांदियों को कहा करते थे, आप वहाँ पर नाचो, आप वहाँ पर गाओ और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो, इनको कुरान न सुनने दो, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने न दो। बहरहाल ये दोनों सरदारान कुरैश जब मदीना पहुँचे तो यहूदियों के उलमा से वहाँ कहने लगे कि हमें बताओ हम किस तरह इम्तिहान लें उसका, और हमें कैसे पता चल सकता है कि वो सच्चा है या झूठा है। तो उन यहूदियों के उलमा ने कहा तुम उनसे 3 सवाल करना। पहला सवाल ये करना कि रूह क्या है, दूसरा सवाल ये करना कि असहाबे कहफ कौन है, और तीसरा सवाल ये करना कि ज़ुल्करनैन का वाक़या बताइए। बहरहाल वो वापस मक्का आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ़द लेकर जाते हैं और तीनों सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें कल दे दूंगा, मुझे 1 दिन दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा, वादा कर दिया कि कल मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें दे दूंगा। बहरहाल दूसरे दिन जब वो सवाल के जवाब लेने आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालात के कोई भी जवाबात नहीं देते, क्योंकि अल्लाह की तरफ से अभी कोई वही नाजिल नहीं हुई होती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं। जो सरदारान कुरैश थे और जो वहाँ के मुशरिकीन थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगते हैं, वो ठट्ठा करने लगते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने लगते थे कि आप तो कह रहे थे कल मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें दे दूंगा, आज तो इतने दिन गुजर गए, अब क्या हुआ, वो वही का सिलसिला क्यों मुनक़ता हो गया? अगर आप सच्चे हैं, बरहक हैं, तो वही तो अभी तक आ जानी चाहिए थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी ज़्यादा रंजीदा हो गए, सिर्फ इसी बात से नहीं कि सवालात के जवाब देने हैं, बल्कि जब वही उतरती थी, नाजिल होती थी मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनको खुशी होती थी। बहरहाल 15 दिन इसी तरह गुजर गए। 15वें दिन सूरतुल कहफ नाजिल होती है और उसमें उन तमाम सवालात के जवाबात सरदारान कुरैश को दिए जाते हैं। इसमें एक अहम सबक ये भी दिया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें कि जब भी तुम्हें किसी से किसी बात का वादा करना हो तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करना। हमें इस बात से यह सबक मिलना है कि ज़िंदगी के हर मामले में, हर कदम पर हमें अल्लाह ताला को याद रखना है, अल्लाह ताला को बुलाना नहीं है, अल्लाह ताला मुकद्दम है। ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, अल्लाह ताला को हम हर मोड़ पर, हर कदम पर याद रखें। हम अल्लाह ताला को किसी भी वक्त भुलाएं ना, इंशाअल्लाह हर बात पर कहें। बहरहाल फिर इसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे देते हैं सरदारान कुरैश को कि असहाबुल कहफ कौन थे, ज़ुल्करनैन का वाक़या क्या है और रूह क्या है। असहाबे कहफ, गार वाले,
جن کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑے ہی اہم سبق ہیں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک رومی بادشاہ ہوتا ہے، ڈیسیس جس کا نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور میں وہ آتا ہے اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اعلان کرواتا ہے اس بات کا کہ جتنے بھی لوگ میری بادشاہت کے، میری ملکیت کے اندر رہنے والے ہیں، میرے ملک کے اندر رہنے والے ہیں، یہ جانور ذبح کریں گے اور فلاں بت کے نام پہ ذبح کریں گے۔ اس وقت کے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، اور سزا کے طور پر ڈیسیس ان کو سزائیں دیتا ہے مختلف قسم کی، ان کو ذبح کروا دیتا ہے، قید و بند کی صعوبتیں انہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سورۃ الکہف جس وقت نازل ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بھی کچھ ایسے ہی حالات گزر رہے تھے۔ انہی حالات سے وہ دوچار تھے۔ اسی وقت سورہ کہف بھی نازل ہوتی ہے تاکہ ان کو سبق دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے رہتی دنیا تک، یعنی قیامت کی صبح تک آنے والے ایمان والوں کو یہ سبق دیا جائے کہ جب ایمان والوں پر حالات آتے ہیں تو اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے، اور ان سے کہنے لگے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے ساتھ تو ایسے معاملات پیش آتے تھے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اللہ کو ماننے کی بنیاد پر، کہ ناف تک ان کو گھڑوں میں دھسایا جاتا تھا، اس کے بعد آرے لائے جاتے تھے، آرے ان کے سر پر رکھے جاتے تھے اور ان کو زندہ ہی چیر دیا جاتا تھا، ان کو باندھا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم پر سے، ان کی ہڈیوں پر سے سارا گوشت ادھیڑ لیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی تب بھی ایمان پر قائم رہتے تھے۔ اصحاب کہف کے وقت میں جب ڈیسیس نے مجبور کیا لوگوں پر کہ فلاں بت کے نام پر تم جانور ذبح کرو گے، چڑھاوا چڑھاؤ گے، ایمان والے پریشان ہونے لگے، لیکن ایمان پر ڈٹے رہنے لگے۔ انہوں نے کسی بھی حال میں اپنے ایمان کا سودا کرنا قبول نہیں کیا۔ انہی حالات میں ایک نوجوان ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ وہ جا کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس بات کو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کروں۔ ایک اور نوجوان وہاں پر آ جاتا ہے، وہ بھی اسی بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے وہ 7 نوجوان جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خدائی کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے، نہ ہی اللہ کے احکامات کے خلاف کسی اور کے حکم کو قبول کریں گے۔ ڈیسیس کو جب اس بات کا پتہ لگتا ہے، چونکہ یہ 7 نوجوان بڑے بڑے گھرانوں سے اور مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان 7 نوجوانوں کی عمروں کے بارے میں آتا ہے کہ 13 اور 19 سال کے بیچ ان کی عمریں تھیں۔ ڈیسیس ان کو بلا کر اپنے دربار میں لے جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، رب السماوات والارض، ہم اسی کو اپنا رب مانتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اسی کو ایک اپنا اللہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی خدائی کو نہیں مانتے، کسی کو اپنا الہ، کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ ڈیسیس بڑی ہی ہوشیاری سے کام لیتا ہے، وہ ان کو سزا نہیں دیتا بلکہ ان کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دن دیتا ہوں سوچنے کے لیے، اور کچھ دن بعد پھر سے تمہیں طلب کروں گا، میں کہیں جا رہا ہوں ملک سے باہر، واپس آؤں گا تو تمہیں پھر سے اپنے دربار میں طلب کروں گا اور تم سے پوچھوں گا۔ ڈیسیس یہ بات سوچتا ہے کہ کیونکہ یہ مالدار اور بڑے گھرانوں کے نوجوان بچے ہیں، اگر ان کو میں نے سزائیں دی تو حالات ممکن ہے میرے مخالف ہو جائیں اور پورے شہر میں ان نوجوانوں کا چرچا ہو جائے۔ بہرحال جب وہ ڈیسیس کے دربار سے نکلتے ہیں، باہر ایک جگہ پر بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ نوجوان پھر وہاں پر مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دور کہیں نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارے لیے کوئی راستہ نکال۔ وہ نوجوان وہاں سے نکلتے ایک دور پہاڑی پر جاتے ہیں
اور پھر وہاں پر ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان پر وہاں پر ایک نیند مسلط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قریباً روایات میں آتا ہے 309 سال کے لیے سلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کا عجیب و غریب سامان مہیا کر دیتے ہیں اس دور میں. بہرحال وہ سو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی, اور جب وہ جاگے تو ان میں سے ایک کہنے لگا ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اس غار میں. ایک ساتھی نے کہا ہم صبح کے وقت آئے تھے, ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے, شاید 1 دن ہو گیا ہو. دوسرا کہتا ہے نہیں 2 دن ہو گئے ہیں. بہرحال پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ جتنا بھی وقت ہو گیا, ہم میں سے ایک ساتھی ہمارا جائے شہر کی طرف, بھوک لگی ہے, کھانے کا کچھ سامان لے آئے. اپنے اس ساتھی کو منتخب کر کے وہ پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں شہر سے طیب پاک حلال کھانا ہمارے لیے لانا, کسی قسم کا مشکوک کھانا یہاں پر نہیں لانا. بہرحال وہ وہاں پر جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے شہر کے حالات سارے بدلے ہوئے ہیں, دکانیں بدلی ہوئی ہیں, پورے کا پورا نقشہ بدل چکا ہے کیونکہ 309 سال گزر گئے تھے. وہاں پر ایک دکان سے سودا خریدنے کے لیے جب وہ پیسے دیتا ہے, وہ دکاندار ان پیسوں کو دیکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو دکھاتا ہے کہ یہ پیسے تو بہت پرانے لگ رہے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں شخص ہوں. شہر سے وہ کھانے کا سامان لے کر اس غار میں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ان سب کو موت دے دیتے ہیں, وہ ساتھ کے ساتھ مر جاتے ہیں. لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ پہنچتے پہنچتے اس غار میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر ان کو پتہ لگتا ہے کہ ابھی تک تو یہ زندہ تھے, اب مر چکے ہیں. اس وقت بھی ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا, سارے ایمان والے ہی تھے, لیکن اس شہر میں ایک فتنہ برپا ہو گیا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مریں گے, مرنے کے بعد پتہ نہیں زندہ کرے گی بھی اللہ یا نہیں کریں گے. تو ان کے اس زندگی اور موت کے معاملے کو, 309 سال کی اس نیند والے معاملے کو دیکھ کر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر 309 سال تک کسی اپنے بندے کو سلا سکتے ہیں, اس کے بعد پھر جگا سکتے ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے سکتے ہیں, موت کے بعد پھر زندہ کر سکتے ہیں. اصحاب کہف نے قربانی دی, اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی, اور 309 سال بعد جب ان کو جگایا تو جگانے کے بعد اس شہر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی بھی حفاظت فرمائی. بہرحال اصحاب کہف کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. سب سے پہلا اور اہم سبق تو یہ ہے کہ اس دور میں, فتنے کے دور میں, اس دجالی دور میں ہمیں انتخاب کرنا ہے اپنی سوسائٹی کا, صحبت کا, کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اصحاب کہف نے جب ڈی سی ایس کا وہ فرمان سنا, ڈی سی ایس کا فرمان جب ان تک پہنچا تو جمع ایک پیڑ کے نیچے اس ساتھوں کے ساتھ ہو گئے. اچھی اور نیک اور صالح صحبت انہوں نے اختیار کی. ہمیں بری صحبتوں کو, برے دوستوں کو چھوڑ دینا ہے, بری سوسائٹیز کو, برے گیٹ ٹوگیدرز کو چھوڑ دینا ہے. انسان کے بگڑنے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ برے دوستوں سے ہوتی ہے, بری مجلسوں سے ہوتی ہے, برے معاشروں سے ہوتی ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. یہ بہت اہم سبق ہے اصحاب کہف کی زندگی میں سے ہمارے لیے, اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. انسان ڈرگ ایڈکشن کی طرف کہاں سے لگتا ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں, بلکہ برے دوستوں کی صحبت میں. انسان عیاشیاں کہاں سیکھتا ہے؟ برے دوستوں کی صحبت میں. انسان پورن ایڈکشن کا شکار کہاں پہ ہوتا ہے؟ برے دوستوں کی صحبت میں. انسان عیاشیوں کا شکار کہاں پہ ہوتا ہے؟ برے دوستوں کی صحبت میں. انسان بے حیائی کس طرح سیکھتا ہے؟ برے دوستوں کی صحبت میں. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس دور میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں, ہم اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں, ہم علماء اور صلحاء کے پاس جا کر بیٹھیں اور بری صحبتوں سے کنارہ کش ہو جائیں. یہ پہلا سبق ہے اصحاب کہف کی زندگی میں ہمارے لیے. ہم مساجد کو اپنی آرام گاہ بنائیں, اپنے دلوں کی قرار کی جگہ بنائیں. ہم میں سے جو کالجز اور سکول اور یونیورسٹیز کے طلباء ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا, وہ مکاتب قائم کرے, چھوٹے چھوٹے مدارس قائم کریں, جہاں پر وہ سکول جانے سے پہلے صبح مدرسے یا مکتب میں جائیں, وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں, وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں. شام کو جب وہ کالج سے آئیں, سکول سے آئیں, یونیورسٹی سے آئیں,
وہ پھر سے مکتب جائیں اور اللہ کے دین کو سیکھیں۔ علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ فوکس کریں، بہت زیادہ سٹریس دیں کہ ہم نے کس طرح صحیح علم کو سیکھنا ہے۔ دنیاوی علوم بھی ضروری ہیں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آپ وکیل بنیں، آپ تاجر بنیں، جو بھی بننا ہے آپ بہت زیادہ علم حاصل کریں۔ دنیاوی علوم میں کسی بھی اعتبار سے آپ پیچھے نہ رہیں، لیکن دنیاوی علوم سے پہلے سب سے زیادہ لازم اپنے اوپر یہ کر لیں کہ دینی علوم کو سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، احادیث پڑھنی ہے، اور دنیا کی اقوام کا جائزہ لینا ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہیں۔ اصحاب کہف کی زندگی کا پہلا سبق، جمع ہو جائیں صالحین کی صحبت میں اور اس کے بعد نفع بخش علم حاصل کریں۔ مدارس کو، مکاتب کو، مساجد کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ روز ہم مسجد جائیں گے اور ایمان کی بنیاد پر اپنے ساتھیوں سے وہاں پہ جڑیں گے۔ صرف نماز پڑھ کر فارغ ہو کر وہاں سے اپنے گھروں کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پر بیٹھ کر حلقے لگائیں گے ایمان کے، اور غور و فکر کریں گے حالات پر، اور مطالعہ کریں گے، اور مشکلات کا حل تلاش کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا سبق، جیسے ڈیسیس نے طلب کیا اصحاب کہف کو، تو اصحاب کہف نے وہاں پر اعلاناً اللہ تعالی کی ربوبیت کا اظہار کیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، توحید کا اعلان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہم نے ہر جگہ پر بیان کرنا ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو ہم نے ہر جگہ بیان کرنا ہے، اور وہ بیان کرنا صرف زبانی حد تک ہی نہ ہو۔ ایمان کا اقرار ہم نے اپنی زبان سے بھی کرنا ہے، ایمان ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے، اور ایمان کا اظہار ہمارے اعمال سے بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال سے ظاہر ہو کہ یہ واقعتاً ایمان والے ہیں، یہ صالح ہے، یہ نیک لوگ ہیں۔ سورۃ العصر میں جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہی بچیں گے خسارے سے۔ لیکن ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ اس کے بعد شرط کیا عائد کر دی؟ وعملوا الصالحات، وہ صالح اعمال کرتے ہیں اور حق کی طرف دوسروں کو بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، استقامت سے جمے رہتے ہیں، صبر و ثبات کے پہاڑ بن جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر جب حق پر ثابت قدم رہنے کی پاداش میں آزمائشیں آتی ہیں تو وہ صبر و ثبات کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہوا کا جھونکا آیا اور وہ اسی کے ساتھ اڑ گئے، طوفان کا ریلا آیا وہ اسی کے ساتھ بہہ گئے۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے۔ لہذا اصحاب کہف کی زندگی میں دوسرا اہم سبق جو ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم برملا اظہار کریں اس بات کا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم کلام اللہ والے ہیں، ہم محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیونکہ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں ہو کیا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے مفادات کی خاطر ہم جہاں پر جاتے ہیں اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جس گھاٹ پر جاتے ہیں ہم وہی رنگ رونق اختیار کر لیتے ہیں، وہی طرز زندگی اختیار کر لیتے ہیں، اور چاپلوسیاں کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور باغیوں کی، اور پھر بہانے اور ہیلے یہ گھڑتے ہیں کہ جناب ہم تو مجبور تھے، ہمارا کام پھنسا ہوا تھا، ٹرانسفر کا مسئلہ تھا، بل پھنسے ہوئے تھے، باقی ہمارے معاملات تھے۔ تو ہم دنیاوی اس عارضی زندگی کی خاطر اسلام کو پس پشت چھوڑ دیتے ہیں، اور جس در پہ جائیں ویسے ہی رنگ ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسے کبھی نہ بنیں، کیونکہ جو بھی ایسی روش اختیار کرے گا، آج جو دنیاوی چھوٹے سے فائدے کے لیے ایمان کو پس پشت ڈال دے گا، اسلام کو پس پشت ڈال دے گا، تو کل کو جب دجال اکبر نکل آئے گا تو ایسا شخص لازماً اپنے ایمان کا سودا کرے گا، اور وقت کے اس دجال اکبر کو یہ کہے گا کہ میں تو تجھے اللہ مانتا ہوں، میں تو تجھے الہ مانتا ہوں، اور ہیلے اور بہانے وہی تراش کرے گا
کہ اگر میں دجال کو اپنا الہ نہ کہتا، معبود نہ کہتا، اس کو اپنا خدا نہ مانتا، تو کھانا کس طرح کھاتا، پانی کس طرح پیتا، دنیاوی زندگی میں عیش و آرام کس طرح حاصل کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا وہ ایک ہاتھ میں تمہیں جنت دکھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، اس وقت تم آگ کا انتخاب کرنا، جو آگ کا انتخاب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے گا، لیکن جو دجالی جنت کا انتخاب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لہٰذا ہم ایمان کا سودا کسی بھی اعتبار نہ کریں دنیاوی مفادات کی خاطر، مادہ پرستی کی خاطر۔ اصحاب کہف کی زندگیوں میں تیسرا اہم سبق جو ہمارے لیے موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اگر دنیاوی مشغلوں سے، دنیاوی محفلوں سے، دنیاوی محنتوں سے ہمیں کٹ بھی جانا پڑے، ہمیں گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑے، ہمیں اپنی بستیاں، ایسی بستیاں جہاں پر گناہوں کی بھرمار وہ چھوڑتے نہیں پڑیں، تو وہ ہمیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اگر ہم کسی ایسے محلے میں رہ رہے ہوں جہاں پر بے دینی کا غلبہ ہو، بے حیائی کا غلبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا غلبہ ہو، تو ہمیں وہاں ان بستیوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں میں جا کر رہائش پذیر ہونا پڑے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہو، جہاں پر گناہ نہ ہوتے ہوں، جہاں پر بے حیائی نہ ہوتی ہو۔ مساجد کے قریب جا کر سکونت اختیار کریں۔ اس میں سبق یہ نہیں ہے کہ ہمیں بس چھوڑ ہی دینا ہے دنیا کو، رہبانیت اختیار کر لینی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان بستیوں کو جہاں پر ناچ گانا عام ہو، جہاں پر رقص و سرور کی محفلیں عام ہوں، جہاں پر مشغلے ایسے ہوں کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہی باقی نہ رہے، ان بستیوں کو چھوڑ دو، ان شہروں کو چھوڑ دو، ان آبادیوں کو چھوڑ دو، اور اللہ والوں میں جا کر ایسے لوگوں کے پاس جا کر سکونت اختیار کرو، رہائش پذیر ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوں، جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے ہوں، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہوں، جو گناہوں سے بہت زیادہ دور بھاگتے ہوں، جو ڈرتے ہوں اس بات سے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم جہنم میں دھکیلے جائیں گے، اوندے منہ گھسیٹ کر ہمیں جہنم میں گرایا جائے گا۔ اصحاب کہف کی زندگیوں میں یہ 3 سبق جو ہمیں دیے گئے ہیں بہت اہم ہیں۔ مساجد، مکاتب، مدارس کے ساتھ جڑ جائیں، علم حاصل کریں، بے حیائی والی مجلسوں کو، صحبتوں کو، برے دوستوں کو چھوڑ دیں، اور اگر اپنی بستیوں کو چھوڑنا پڑے، اپنے شہروں کو چھوڑنا پڑے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں، جہاں پر گناہ ہوتے ہوں، جہاں پر بے حیائی ہو، ایسے کالجز کو، ایسے سکولز کو بھی اگر چھوڑنا پڑے، ایسی یونیورسٹیز کو بھی اگر چھوڑنا پڑے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سر عام ہوتی ہو، تو چھوڑ دیں، ایسی مجلسوں میں آ جائیں، ایسے سکولوں میں آ جائیں، ایسے اداروں میں آ جائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں ہوتی ہوں، تب ہی جا کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے۔ یاد رکھیے یہ دنیا عارضی ہے، یہ قرار کی جگہ نہیں، یہ بسنے کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں تم سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ 2 ہی مقام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، تو جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کیے کہ وہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان اختیار کریں، اخلاص والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، نمازوں پر جم جائیں، 5 وقت کی نماز قائم کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم قرآن کریم پڑھیں، قرآن پاک پر تدبر کریں، اس پر غور کریں، قرآن پاک کی دعوت کو اپنے تمام ساتھیوں تک پہنچائیں، اپنے بستی میں رہنے والے لوگوں تک پہنچائیں، تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں تک قرآن کا پیغام لینے کا عزم اپنے دلوں میں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر مکمل طور سے عمل کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔